देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। प्रोग्राम एंकर रिदा सैफी अपनी निजी मसरूफियात की वजह से कुछ दिन ये प्रोग्राम नहीं कर पाएंगी, तब तक मेज़बानी के फ़राइज़ मैं अंजाम दूंगी। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से कि इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन का उन्होंने आगाज़ किया हुआ है और एक ही उनकी तरफ से डिमांड आ रही है कि जी अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएं। अभी उन्होंने एबटाबाद में जो जलसा किया उसमें जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की है उससे जो है एक सियासी हलचल में और तेज़ी आ गई है और उसकी वजह से तमाम पार्टीज़ के रहनुमाओं ने और लोगों ने भी काफ़ी एतराज़ात उठाए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर में पाकिस्तान के मोतबर इदारों का नाम लिया है, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। इसी पर हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ आज पैनल में मौजूद होंगे राना गुलजार ताज साहब, रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। इसके साथ मेरे साथ मौजूद होंगे अहमद सग़ीर साहब, सीनियर एनालिस्ट इस्लामाबाद से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और हमें ज्वाइन करेंगे इश्तियाक बेग साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून से। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी राना साहब, आप मुझे बताएं, जैसे मैं ज़िक्र कर रही थी कि जलसे के दौरान जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है, जिस तरह से इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पे अदलिया को, आईने पाकिस्तान पर भी बात की गई है, पाक फ़ौज के किरदार पे बात की गई है, आप क्या कहेंगे? ये सियासत में अगर आपकी कुर्सी छिन जाए तो उसके बाद क्या ये ज़ेब देती है इस तरह की गुफ्तगू? शुक्रिया मरीमा गुल साहिबा का और आपके चैनल का, आपने मदऊ किया। देखिए, ये जो कुछ हो रहा है ये नामुनासिब अमल है और कल खान साहब जो कुछ कह रहे थे 2018 से पहले, यही अवाम को वो खुशखबरियाँ सुना रहे थे। और जब पौने 4 साल का इख्तिदार अल्लाह ताला ने उन्हें दिया तो उन्होंने कौन से ऐसे इदारों में इस्लाहात पैदा की, कौन से सेक्टर में ऐसे कोई इशू मामलात सीधे किए जिस पर वो आज कौम को बता सकें। ये तो सब वही बातें कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। आज जो इदारों को लड़ाने की बातें कर रहे हैं, इदारों की जो बातें कर रहे हैं, जब साहब का इनके दौर में एक केस रात के 12 बजे ही अदालतों ने दिया था, इन्हीं की हुकूमत में दिया था, हनीफ अब्बासी साहब का, तो क्या उस वक्त अदालतें ठीक थी? जब आपको सादिकुल अमीन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था तो जब अदालतें ठीक थी, आज अदालतें ख़राब हो चुकी हैं। तो आपके दौर में अदालतें जो भी कुछ कर रही थी तो वो बिल्कुल ठीक था और आज गलत है। आपके दौर में जो हमारे फ़ौज के इदारे हैं जो कुछ कर रहे थे तो वो ठीक था। आज अगर वो क्या ये इदारे तब्दील हो गए हैं या इसमें से कोई ख़राबी आ गई है इस 1 माह के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को इज्तनाब बरतना चाहिए। और मैं खान साहब के फॉलोवर से गुजारिश करता हूँ, बेशक आप किसी को वोट ना दें, आप पीटीआई ही कोई वोट दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उनको ये सोचना होगा जो खान साहब स्टेज पे खड़े होकर, कंटेनर पे खड़े होकर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तान की शान शान है? वो पाकिस्तान की बात तो कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी इदारों को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ये वो अपने आप को दर हकीकत वो कारकुनों को जो तैयार कर रहे हैं वो अपने और अपने रुफ़का को एहतसाब से बचने के लिए कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे कि जी मुझे इख्तिदार मिले। सबसे पहले तो उनको जो एहतसाब होना है, जो शुरू में, और मैं समझता हूँ इंतकामी कार्रवाई किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, एहतसाब शफाफ अमल तरीके से होना चाहिए। उसमें किसी भी जमात के लोग हों, वो पीटीआई के हों, पीपल्स पार्टी के हों, तहरीक इंसाफ या नून लीग, कोई भी जमात के हों, तो मैं समझता हूँ कि एहतसाब का अमल शफाफ होना चाहिए और ये साबित होना चाहिए कि जो फॉरेन फंडिंग केस है, तोशा खाने का केस है, बहुत सारे और केस अभी सामने आएंगे, तो इससे बचने की राय फरारी का इख्तियार ना की जाए, इनको फेस किया जाए। मैं इसी पर राय ले लेती हूँ। इश्तियाक बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, आप क्या कहते हैं कि ये सारे केसेस से बचने के लिए जिस किस्म की गुफ्तगू वो अपने जलसों में इस्तेमाल कर रहे हैं और कहने को वो जलसे इनके इलेक्शन कैंपेन के हैं,
آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ الیکشن کیمپین کے اندر یہ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو ان کے فالوورز یا جو ووٹرز ہیں ان پہ کیا امپیکٹ جائے گا؟ ہاں منیبا دیکھیں تو آواز کی آواز بہت کم آ رہی ہے، میں پراپر طریقے سے سن نہیں رہا، مگر تھوڑا سا جو مجھے اندازہ ہوا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی دیکھیے اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج اس اجلاس کے اندر ملک کی معیشت کے بارے میں بات ہوتی، کیونکہ ملک کی معیشت اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، اور ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ مشکل سے 1.5 مہینے کی امپورٹ کے قریب رہ گئے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے فردر نیچے گر گیا ہے، ڈالر جو ہے وہ فردر انسرٹنٹی کی وجہ سے جو ہے اپریشیٹ ہو رہا ہے اور روپیز ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام جماعتیں بیٹھتی اور ملک کی معیشت کے بارے میں بات ہوتی، مگر آج پوری اسمبلی کا اجلاس جو تھا وہ ڈومینیٹ کرتا رہا، کیونکہ عمران صاحب کیا کر رہے ہیں کہ اس وقت اداروں کو جو ہیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور یہ اداروں کو، اور اب انہوں نے اتنا زیادہ متنازع بنا رہے ہیں کہ اور اس طرح کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے لوگوں کو، جیسے کہ ادارہ جو ہے اس میں بھی ایک تقریق ہے، اور عوام میں بھی یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ جو اسٹیبلشمنٹ وغیرہ ہے انہوں نے ان کو زبردستی یہاں سے امریکہ کے اشارے پہ اور لوگوں کے اشاروں پہ ان کو ہٹایا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری افواج جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک پریشر کا شکار ہو رہی ہیں ایسے موقع پہ جب ملک کے جو ہے حالات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور ساتھ ہی جیسے انہوں نے ایک روش بیانیہ بنا لیا ہے، اور وہ ہمیشہ ان میں ایک چیز اچھی ہے کہ بیانیہ بنانے میں یہ از ٹو گڈ۔ اس بار انہوں نے بیانیہ بنا دیا کہ مجھے امریکہ نے ہٹایا ہے، اور اس کے بعد جب آپ ان کو اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ مختلف وقت میں مختلف اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور اب لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ مجھے کئی مہینے پہلے سے یہ خبر تھا کہ جو تمام چیزیں ہو رہی تھی، پھر انہوں نے اپنے آئی ایس آئی کے جو چیف تھا ان کا ذکر کیا کہ وہ وہ تو میرے ایک سال آقے پہلے تھے، کا بیگ صاحب انہوں نے بولا تھا کہ 1 سال پہلے سے انہیں یہ پتا تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد چلائی جائے گی اور یہ سارے معاملات ہوں گے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جی ملک کے حالات خراب ہیں اور معاشی حالات خراب ہیں، تو یہی بات جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو فاروق حبیب صاحب نے بھی کہی کہ جی ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے جسے وہ امپورٹڈ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آتے ہی ہماری جو مہنگائی ہے وہ ہائی لیول تک بڑھ گئی، 11 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ تو ان کی حکومت میں مہنگائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ تب کیا تھی؟ امنی بات دیکھیے، 1 مہینے میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، اگر میں آپ نئے گھر میں آئیں اور میں آپ سے کہوں گھر چلائیں تو اس کے اندر بھی آپ کو 1 مہینے سے زیادہ ٹائم لگے گا، 1 مہینے میں تو آپ نہیں کر سکتے۔ اس وقت دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ کی ہے کہ ہم نے فوراً وداؤٹ کوئی ڈیلے کیے ہوئے کہ مسٹر اسماعیل صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، اور آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ آئی ایم ایف نے ہمیں بڑا سنا ہے، اور وہ جو پیکج ان کا $6 بلین کا تھا اس کو ایکسٹینڈ کر کے وہ $8 بلین کے اوپر لا رہے ہیں۔ اس کے بعد سعودی عرب کا جو ہے دورہ ہوا ہے، جس میں ہم نے ان سے ڈیفرڈ آئل کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ ہمیں کچھ ڈپازٹس بھی دیں گے۔ یو ای سے بھی بات ہوئی ہے، اب چائنا بھی جا رہے ہیں، چائنا کے بعد جو ہے پرائم منسٹر صاحب ترکی بھی ارادہ ہے کہ ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ۔ دیکھیے میں آپ کو صرف ایک چیز بتلانا چاہتا ہوں کہ میں شہباز شریف صاحب کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، ابھی بھی جب وہ کراچی آئے تو میں نے ان کو ریسیو کیا، میں ان کے ساتھ تھا۔ آپ یقین کریں کہ اس آدمی کا پورا وقت جو ہے اس وقت وہ توجہ دے رہا ہے معیشت کی طرف۔ وہ یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے وہ یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ میں لوگوں کو جیلوں میں بھر دوں گا، سب خراب ہیں، صرف میں ہی اچھا ہوں، بزنس مین بھی چور ہیں، وہ بھی جناب ٹیکس پے نہیں کر رہا ہے۔ وہ پورا آج تک میں نے انہیں کبھی کوئی نیگیٹو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر اب آپ ان پہ اتنا پریشر ڈال رہے ہیں کہ آج کا بھی اجلاس جو تھا اسمبلی کا اس میں زیادہ تر جو باتیں ہوئی ہیں وہ یہی ہوئی ہیں کہ اداروں پہ جو ہیں کبھی وہ ہماری جوڈیشری کو نشانہ بناتے ہیں کہ رات کے 12 بجے جوڈیشری جو تھی وہ کیوں کھلی ہے، اور کبھی جو ہے اب انہوں نے ایک مستقل وہ بنا دیا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں، جس سے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہیں وہ تنقید یہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ اب جہاں تک اکانومی کا تعلق میں آپ کو بتلاؤں کہ اتنی زیادہ لینڈ مائن بچھا کے گئے ہیں، یہ ان کو پتا تھا کہ یہ جا رہے ہیں، اور جانے سے پہلے یہ 10 روپے کی سبسڈی جو پیٹرول کے اوپر اور 5 روپے کی سبسڈی جو ہے انہوں نے جو کم کی تھی الیکٹریسٹی کے اوپر، اس سے 1.5 ارب روپے پر ڈے کا جو ہے حکومت کو لاس ہو رہا ہے، اور یہ ایک لینڈ مائن تھی جو یہ کر کے گئے تھے۔ اسی طرح ان کے
जो गवर्नर स्टेट अच्छा बैंक बेग है साहब, वो एक मैं ये लैंडमाइन भी जो है। इकोनॉमी तो हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जहाँ इमरान खान जो हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अपने जलसों में, और वो एक सुनामी की बात करते हैं, और उन्होंने कॉल भी दी हुई है कि इस्लामाबाद में जो है एक बड़ा सुनामी आने वाला है मई के एंड में। जिस किस्म की इनकी तकारीर हैं और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो आप क्या समझते हैं? इदारों का तकद्दुस तो पामाल हो ही रहा है उनके साथ साथ, लेकिन एक आम आदमी के जहन में क्या वो उन फॉलोअर्स को ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी पाक फ़ौज या हमारी अदलिया या हमारा आइन जो इतना मोतबर है, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई शख्स बात कर रहा है तो उसे कंडेम करना चाहिए? देखिए हो रहा है, लोग कंडेम कर रहे हैं। हमारे जो लोग हैं, सियासी लोगों के अलावा भी लोग भी इस चीज को कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह की कोई नजीर नहीं मिली। अब मैं आपको ये बतलाऊं कि ये देखिए, इस्लामाबाद का जो कहा जा रहा है, कभी 2 मिलियन की बात करते हैं, कभी 3 मिलियन लोगों की बातें करते हैं। शेख रशीद साहब ये बरबला कह चुके हैं इस चीज को कि जी इस बार जब लोग आएंगे तो इस्लामाबाद के अंदर खून खराबा होगा, इस तरह की चीजें होंगी। ये लोगों को जी प्रबोध किया जा रहा है। देखिए, आपने 3.5 साल हुकूमत की और कुछ आपकी डिलीवरी नहीं आई, और कभी अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कोई प्रोजेक्ट का नाम बतलाएं जो आपने कंप्लीट किया उस अरसे में, तो आपके पास कोई बतलाने को आपके पास चीज नहीं है। अब दूसरी हुकूमत आई है, आप उसको काम करने दीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि मई के आखिर के अंदर सब लोग जमा हो जाएं, देखिए जमा करना तो हर कोई, मरियम साहिबा भी रोजाना दिल से कर रही हैं, उनके भी लोग आ रहे हैं, मगर अगर हम लोगों को प्रवोक करेंगे, उनको इश्तियाल दिलाएंगे कि आप आएं, और आने के बाद फिर वही चीज हो, कंटेनर की सियासत हो जो पहले इलेक्शन से पहले थी, तो मेरे ख्याल से इसका नुकसान जो हैं वो मुल्क को पहुंचेंगे। इससे हमारे रुपीस फर्दर डीवैल्यू होगा, इससे हमारी बेग साहब, मैं राय लेना चाहूँगी। अहमद होगा। सगीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अहमद साहब, आप मुझे बताएंगे, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ जलसों में इस्तेमाल होने वाली गुफ्तगू की और उसमें हमारे इदारों पर की जाने वाली तनकीद की, उसका इम्पेक्ट आपको क्या नज़र आता है? आगे इलेक्शन कैंपेन्स में क्या होगा? देखें, बात यह है मुनीबा कि ये तो कर ही रहे हैं। आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। इससे पहले भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी जो आपने बात की और जो मुझसे आपने सवाल किया, बात यह है कि एक है इदारों पे तनकीद और दूसरा है एक ऐसी हुकूमत जिसको भी आया है जुमा 8 दिन हुए हैं। ये 2 डिफरेंट चीज़ें। माजी में आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब ने कहा था कि एक बिल्ला है जो खीर खा गया, एक बिल्ला जो है वो मलाई खा गया, एक बिल्ला भाग गया। उनका इशारा किसकी तरफ था आपको भी अच्छी तरह पता है, मुझे भी अच्छी तरह पता है। फिर एक और पॉलिटिकल पार्टी है, जब उनके वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है अदालत ने फैसला दिया, उन्होंने भी कहा मुझे क्यों निकाला, उन्होंने भी कहा वोट को इज्जत दो। उन्होंने भी जिस किस्म की तनकीद की और उनके जलसों में जिस किस्म की फौज की तस्दीक और तौहीन होती रही है हमारे सामने है, और उसी तरह के मामला जो है आज फिर हमें नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब को जैसे इक़्तिदार से निकाला गया, इमरान खान ने भी जो है वही वतीरा अपना लिया। शायद इस मुल्क के अंदर रविश है ये वाली कि सियासी जमातों को जब वो इक़्तिदार में होती हैं तो वो कहती हैं कि जी हम सेम पेज पे हैं, और हम शायद जो है वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, और हम तो उठते और जागते और सोते भी जो है वो एक साथ हैं। और लेकिन जैसे ही जो है वो उनको किसी बिना पे, मतलब किसी बिना पे नहीं है, आप देखें कि थोड़ा सा मुझे टाइम देंगी आप, वो ये मुनीबा के पहले तो आपको ये समझना है कि इमरान खान साहब की एक जो हुकूमत थी वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसके अंदर अलाइज थे, उनके पास एक नंबर पूरा नहीं था कि जिस नंबर की बुनियाद पे वो अकेले गवर्नमेंट बना सकते। लिहाजा बहुत सारे लोग थे जो उनके साथ मिले हुए थे और जिनकी वजह से हुकूमत बनी हुई थी। अच्छा, जैसे ही वो लोग उनसे अलहदा हो गए, हुकूमत खत्म हो गई। अब इसके अंदर ना तो फौज का कोई अमल दखल है, ना ही किसी और का कोई अमल दखल है। इट्स अ पॉलिटिकल मनूवरिंग। अगर इसको पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए और सियासी ऐनक लगा के देखा जाए तो मुझे कहीं पे भी इसके अंदर कोई उस तरह से वो हालात नजर नहीं आते कि पता नहीं अंदर से कोई तब्दीली आ गई है, क्या हुआ जी। रात को अदालत लगी 12 बजे। इस मुल्क के अंदर बहुत दफा अदालतें जो है वो ऑफ डेज में भी बैठी हैं, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अहमद सगीर साहब, मेरा एक सवाल ये है जो मैं अपनी समझ के लिए पूछना ये चाह रही हूँ कि हर दफ़ा एक ही जलसे में इसी तरह के जुमले और अल्फाज इस्तेमाल करना अदलिया के लिए, आईन पाकिस्तान के लिए उसके तकद्दुस को पामाल करना, पाक फ़ौज के लिए जो कि ज़ामिन है हमारी सिक्योरिटी सलामती की पाकिस्तान की,
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے سپورٹرز کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ بات وہی ہے کہ ان کے سپورٹرز زیادہ ہیں، ووٹرز کم ہیں؟ دیکھیں منیبا، ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نہ تو یہ ان کے سپورٹرز ہیں نہ ہی ان کے ووٹرز ہیں، یہ ان کے فین ہیں. یہ فین فالوئنگ ہوتی ہے. اچھا، اسی لیے یہ جو بھی کہتے ہیں وہ اس کو منوان مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. لہٰذا جہاں پہ فینز ہوتے ہیں وہ فینز پھر اور طرح سے جو ہے وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو پولیٹیکل آدمی ہوگا، جو پولیٹیکل سوچ رکھنے والا شخص ہوگا، یا جو بھی جس کی سیاسی اس عمل کے اندر جو اس کو سمجھتا ہوگا، وہ تو کبھی بھی جو ہے وہ غلط بات کو تسلیم نہیں کرے گا. وہ تو اس کو اور طرح سے لے گا. اور اب آ جائیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف. دیکھیں، یہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بھی، ہم سب کو، یہاں پہ جتنے بھی پارٹیسپینٹ بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے کہ نومبر کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آنی ہے. اور ان کا خیال ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے آج کل میں اگر یہ الیکشن اناؤنس کروا دیتے ہیں بہت زیادہ پریشر ڈیولپ کر کے، اور یہ الیکشن جو ہے یہ کہیں ہو جاتے ہیں سپٹمبر کے آگے پیچھے، تو اکتوبر میں ان کو واپس اگر حکومت میں یہ کسی نہ کسی طور آ جاتے ہیں، اور جو کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ آ جائیں گے، اور پھر یہ نومبر کے اس پرٹیکولر تبدیلی کے اندر جو ہے یہ اپنا وہ والا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں جس کا یہ انڈیا دیتے رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، کہ میں نے کس کے ساتھ کیا بات کی اور کس نے مجھے کیا سپورٹ کا وہ کیا، اور میں کب رہوں گا اور وہ کب رہے گا. تو اس طرح کی یہ سارے کچھ جو ہے یہ پریشر ٹیکٹس ہیں ان کے بنیادی طور پہ، جس کے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ فوری طور پہ الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے. اور فوری طور پہ جو ہے یہ دیکھیں بار بار کہہ رہے ہیں مئی 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 مئی. اگر مئی کو وہ اتنا ہی زیادہ، مطلب آپ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں یا مارچ میں تحریکیں چلی ہیں یا جولائی اور اگست میں جا کے تحریکیں چلتی ہیں جو کہ نومبر تک، دسمبر تک چلتی ہیں، آگے جاتی ہیں. انہوں نے مئی میں ہی جو ہے وہ سخت گرمی میں، کڑی دھوپ میں، جون آپ دیکھیں کہ کتنا برا موسم ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے یہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بہت زور سے آئی ہوئی سیاست، اور سیاست نہیں آئی ہوئی بلکہ ان کو جو ان کے عزائم ہیں، جو یہ سوچ رہے ہیں، یا جو انہوں نے طے کر رکھا ہے، ان کو لگتا ہے کہ میں اس کو اچیو کرنے کے لیے اگر الیکشن کو پہلے کروا لیتا ہوں تو شاید مجھے اس سے جو ہے وہ سارے میں اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل کر لوں، جن اہداف کی طرف جو ہے انہوں نے بارہا انڈیا بھی دیا ہے، اور جس کی باتیں جو ہے وہ بازگشت کر رہی ہیں. احمد صاحب، میں یہ الیکشن کی بات پہ دوبارہ آؤں گی. میں رانا صاحب سے بھی پوچھ لوں گی. رانا صاحب، جیسے کہ احمد صغیر صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ الیکشن جلدی ہو جائیں، وہ نظر بھی آ رہا ہے، ان کی گفتگو سے پتہ بھی چل رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن جب تک فیصلہ نہیں کرے گا تو الیکشن تو ہو نہیں سکتے. نہ ہمارے اس وقت معاشی حالات اتنے اچھے ہیں کہ ہم فوری الیکشن کروا سکیں. دیکھیے، بڑے بڑے جلسوں سے نہیں، الیکشن سے کوئی وہ نہیں ہے. آپ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، آپ کرتے رہیے، آپ پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں. جو سیاسی حلقے ہیں وہ آپ کی گفتگو کو سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ آج سے نہیں چلا رہے، آپ ایک زمانے سے چلا رہے ہیں، اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان کے پاس رکھنے والے آدمی نہیں ہیں خان صاحب، کیونکہ خان صاحب ایک جھوٹے آدمی ہیں، اور ہمیشہ سے جو الفاظ ادا کر رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے الفاظوں کو پورا نہیں کیا. اور جلسے بالکل ان کا حق ہے، وہ کریں. اسلام آباد بھی آ رہے ہیں، ویلکم، آئیے، اپنا جلسہ کیجئے، شو کیجئے، گھر جائیے. اگر آپ کوشش یہ کریں گے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے، اداروں پر حملہ کیا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا. قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی حرکت میں آئیں گے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان کی سالمیت کے لیے خان صاحب کو بھی کام کرنا چاہیے، تمام اداروں کو، ہمیں اداروں کو مستحکم کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ خان صاحب قوم کو یہ تو بتائیں نا اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہ جی میں نے 3.5 سال میں فلاں ادارے گورنمنٹ کے فلاں سیکٹر کو مستحکم کیا ہے، میں نے فلاں ادارے کو کیا ہے. آپ یہ بتائیے نا، جو آپ سب کو کہتے ہیں کہ جی چور ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ نے سب کو چور ڈکلیئر کر دیا، وہ تو حکومت میں تھے تب بھی یہی کہتے تھے کہ چور ہیں. تو جناب آپ نے 3.5 سال کتنی تحقیقات کی؟ اپوزیشن کی، آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ان کی، آپ نے کس کی تحقیقات کی؟ آپ نے کسی کی تحقیقات نہیں کی. یہ قابل مذمت بات ہے. آج آپ بات کر رہے ہیں کہ جی میں نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. تو ان کے پاس جو جلسوں میں لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیے، ان کی ایج 15 سے 35 سال ہے. جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم سیاسی سینیریو کیا ہوتا ہے. وہ بس ایک بات، جیسے احمد صاحب کہہ رہے ہیں، بالکل وہ فین ہو سکتے ہیں، وہ سیاسی ورکر نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ سیاسی معاملات کیا ہیں، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو دیکھیے، میں اپنی قوم سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا صبر
तहम्मुल से काम लें, खान साहब के अल्फाजों को समझें। अभी तक तो ये नहीं पता, खान साहब एक तरफ दीन और इस्लाम की बात करते हैं, एक तरफ कादियानियत को फौकियत देते हैं, एक तरफ सिखों को फौकियत देते हैं, पाकिस्तानी कौम को दीन इस्लाम की बात बताते हैं, मदीना की रियासत की बात बताते हैं। अभी तो हम कंफ्यूज हैं, पूरी कौम जो मुसलमान सारे कंफ्यूज हैं कि आप क्या हैं। आप सबसे पहले तो अपनी लाइन एक तरफ कीजिए। आप सब कहते हैं पाकिस्तान को मुस्तहकम करूंगा, पाकिस्तानियों कहकर मुखातिब आप करते हैं, लेकिन जब आप गुफ्तगू करते हैं तो तकसीम करने वाली बात करते हैं। तो खान साहब, जिस अमेरिका की आप बात कर रहे हैं कि जी मुझे अमेरिका ने निकाला, तो आपकी आधी काबीना अमेरिका की नेशनल है, और फिर वो वहां जाके पैर पकड़ते हैं, यहां आकर अमेरिका को गाली बकते हैं। देखिए जी, आप एक जगह स्टैंड लें। आप जब जाते हैं लंदन तो आप जो है गोल्ड स्मिथ के मेहमान बनते हैं, आप उनकी कैंपेन चलाते हैं। वो उनकी जो साबका वाइफ हैं वो वापस अपने मज़हब में दाखिल हो गई हैं। वो वहाँ पर जाकर जो है अपना दुनिया में इमरान खान की लॉबिंग कर रही हैं, और इमरान खान उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपनी पोजीशन क्लियर करें। ये ऐसा नहीं है, देखिए पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से बना हुआ मुल्क है, इसको डिस्टेबलाइज ना करें। मैं तमाम लोगों को कहता हूँ, मैं इसमें किसी एक नहीं कहता हूं कि मिसाल के तौर पे भाई पीपुल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ, किसी भी जमात को, पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से रियासत हासिल की गई है। ये जो हमारे आबाओ अजदाद हैं उनसे पूछिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, और पीपुल्स पार्टी ने इस रियासत के लिए, उसकी क़यादत ने, उसके कारकुनों ने शहादत दी है। इमरान खान साहब ने कौन सी शहादत दी है? इमरान खान साहब के कौन से कारकुन जेल गए हैं, या उन्होंने कौन सी शहादत दी है इस पाकिस्तान के लिए? उन्होंने तो ऐशी देखिए। आज वो जो इस अवाम को, भोले भाली अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। तो खान साहब खुदारा इस तरह बरतें, आप इदारों को बुरा ना कहें, ये काबिल मजम्मत बात है, ऐसी बात नहीं मैं होनी इस पे चाहिए। बेग साहब से भी राय ले लूं। बेग साहब, आपने गुफ्तगू सुनी राना साहब जो कह रहे थे, और हम बात करेंगे जिस तरह से इमरान खान साहब अपने जलसों में प्रोवोक कर रहे हैं अपने फैंस को, ना वो सपोर्टर है ना वोटर है। अभी हम इस पे कंफ्यूज है। लेकिन एक और बात भी इन्होंने बहुत अच्छी की कि कौम को भी कंफ्यूज रखा हुआ है। रियासत मदीना की इन्होंने बात की थी, 3.5 साल में रियासत मदीना का ये कोई काम हमें नज़र नहीं आया। रियासत मदीना की अगर बात करें तो वहाँ सब्र व तहम्मुल की बात थी, वहाँ भाईचारे की बात थी, वहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात थी। बेहतरीन तरीके का इस्लामी निज़ाम हमें रियासत मदीना में देखने में आया। 3.5 साल में हमने क्या देखा, और 3.5 साल के बाद रियासत मदीना का नारा लगाने वाले अब जो रियासत पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सालमियत पे बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए मुनीबा, बिल्कुल आपने कहा कि वो आदमी जो रियासत मदीना का 3 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाता रहा कि मैं, उन्होंने मदीने में जाके क्या हासिल किया उनके और उनके लोगों ने। खास तौर पर लोग भेजे गए थे इंग्लैंड से, और उन्होंने आके वहां पर तकद्दुस जो था मस्जिद नबवी का जो था उसको पामाल किया, जिसकी वजह से आपको पता है कि वहाँ के जो रूलर्स हैं, वहाँ के जो बादशाह हैं, वो इनसे बहुत नाराज हैं। क्योंकि अगर वो किसी को अपने एक गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं और उस गेस्ट के साथ आप गाली गलौज करें, तो बेइज्जती उस गेस्ट की नहीं है बल्कि उनको वहां पे इनवाइट करने वाले की है। और ये हालत हो गई थी कि आखिरी दिनों में पाकिस्तान आइसोलेट होकर रह गया था पूरी दुनिया में। अमेरिका को जनाब, जहाँ पे हमारी 60% हमारी एक्सपोर्ट इसके वर्थ अमेरिका एंड यूरोप, आपने उनको बुरा भला कह दिया, वो हमारे दुश्मन है। यूरोपियन यूनियन को कह दिया कि जी हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। सऊदीया जो था वो आपसे नाराज है, उनकी घड़ियां ले जाके आपने जनाब जो उन्होंने दी थी कि हम और आप एक घड़ी बांचेंगे, वो आपने ले आके दुबई के अंदर बेच दी, और बाद में उनको बतलाया गया कि आपने जो घड़ी इमरान खान को दी थी वो हमारे पास बिकने आई हुई है। और तोशा खाने का जो केस हुआ वो आपको पता लग गया कि 3 करोड़ रुपए की चीजें जो हैं वो सिर्फ एक घड़ी जो थी वो 17 करोड़ रुपए के अंदर जाके बेची गई है, और उसका भी कोई जवाब नहीं दे सके। फिर दूसरा भी आपको पता है कि वो फरा बीवी जो है, मतलब वो फ्रंटमैन थी, वो कितना वो करते रहे। चौथी चीज ये हो रही है कि चाइना वो हमसे राज था। आपने सी पैक जो पाकिस्तान की बैकबोन थी, आपने सी पैक को 3.5 साल के अंदर आप यकीन करें कि कुछ उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं हुई, और उसको आपने स्लो डाउन कर दिया था सी पैक को। अब तमाम चीजें, और ये बतलाइए कि आप पाकिस्तान के लिए आपने कोई प्रोजेक्ट आपने नहीं किया। 2 सालों, 2 पीपीपी का जो जमाना था और पीपीपी नून का जो जमाना था, जितने टोटल लोन लिए गए थे उससे ज्यादा आपने लोन आपने लिए। महंगाई आपके दौर के अंदर बढ़ी, डॉलर जो है आपके दौर के अंदर बढ़ा। आपके अब जो अपने जो क्लोज आपके दोस्त थे वो आपसे अलग हो गए।
اور دیکھیے جناب، آپ کی ایک اپنی حکومت نہیں تھی، یہ کولیشن گورنمنٹ تھی جس کے اندر دوسری پارٹیاں آپ کے ساتھ شامل تھیں. انہوں نے جب پتا لگا کہ آپ نے 3.5 سال میں کچھ نہیں کیا اور وہ کس طرح لوگوں کے پاس جائیں گی، کس طرح ووٹ لیں گی، وہ آپ سے الگ ہو گئے. اس کو آپ نے کہہ دیا جی امریکہ میری حکومت کو جو ہے مطلب وہ ہلا رہا ہے. خدا رہا یہ دیکھیے یہ سیاست نہیں ہو رہی ہے. نہیں تو آج بھی بیان میں انہوں نے یہ کل- بولا ہے نا کہ میں تو اس لیے گیا تھا روس کیونکہ امریکہ سازش اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ رشیا گئے تھے وہاں پر بھی. تو اگر وہ منیبا رشیا گئے دیکھیے- تھے اور ان کا میں آپ کو لٹرلی ان کے ورڈز بتاؤں کہ جی روس سے مجھے 20 لاکھ ٹن گندم منگوانا چاہتا تھا میں، اور میں کسی کو سپر پاور نہیں مانتا، ہم روس سے 20% کم قیمت پر پیٹرول اور ڈیزل لینا چاہتے تھے. تو یہ سب امپورٹڈ گورنمنٹ نے نہیں کرنے دیا ان کو. یہ اس قسم کے الفاظ ہیں ان کے. وہ یہ کون سے ورڈز ہیں جو کوئی ایک پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت سے یا ایکس پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت سے یوز کرتا ہے؟ دیکھیے منیبا، آپ یقین کریں کہ عمران خان صاحب میں ایک چیز ہے کہ وہ ہے اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ جو ہیں اس کو سچ سمجھنے لگیں. یہ مجھے بتلائیے کہ اگر آپ رشیا جو گئے تھے اور آپ نے یہ معاہدے کیے ہیں تو وہ معاہدہ تو ہمارے فیور میں بھی جاتا ہے نا کہ 30% کم میں گندم ہمیں مل رہی ہے، 30% کے اندر ہمیں آئل پیٹرولیم مل رہا ہے. کوئی معاہدہ نہیں ہے، میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اور یہ میری خود شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی اس ٹاپک میں نے پوچھا تو وہ ہنسنے لگے. یہ بھی ایک لوگوں کو لالی پاپ دی جا رہی ہے کہ میں اس لیے گیا تھا. دیکھیے ٹائمنگ واز رانگ، انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. ان کو ایڈوائز کیا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ نہیں جائیں، مگر یہ ورلڈ لیڈر بننا چاہتے تھے. یہ تو وہاں پہ یہ بھی کہہ کے آئے تھے کہ اگر اس جنگ کے اندر ان کی ضرورت پڑی تو وہ جناب فیسیلیٹیٹ کریں گے اور کردار ادا کریں گے تاکہ اس کو ختم کر دیا جائے. اس سے پہلے سعودی عرب کے بارے میں بھی یہ کہہ چکے تھے کہ جی میں ایران کے اور ان کے درمیان جو بھی ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کرواؤں گا. وہ تو اپنے آپ کو پوری دنیا کا لیڈر ہے اور یہ جی بالکل جھوٹ سے کام لیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتلا رہا ہوں معیشت 3 سال کے اندر ہمارے پاس کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے. پاکستان میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ 2-3 بلین ڈالر ہمارے باہر سے آتے تھے. وہ بالکل لوگوں نے دیکھیں آپ جب اپنی انسرٹنٹی کریٹ کریں گے ملک کے اندر دنیا بھر کو گالیاں دیں گے. میں خود بزنس مین ہوں، جہاں جاتے تھے کہتے تھے کہ جی ہمارے بزنس مین جو ہیں وہ ٹیکسز پے نہیں کرتے، ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ سب کے سب چور ہیں، ہمارے لوگ صحیح نہیں ہیں. تو یہ بتلائیے کون پاکستان میں، اور پھر آپ نے اداروں کو بھی نہیں چھوڑا. دیکھیے یہ ہمارا جوڈیشری کا جو ادارہ ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی آدمی باہر سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کل اگر میرا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو پاکستان کے کورٹس میں جاؤں گا. اگر یہ آپ کہہ دیں کہ ہمارے کورٹس جو ہیں وہ جوڈیشری جو ہے وہ بکی ہوئی ہے تو کون آدمی ہمارے ملک کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ جوڈیشری کو آپ نے نہیں چھوڑا. الیکشن کمیشن کے اوپر آپ کا اعتماد نہیں ہے، اس کو آپ نے برا نیب بھلا پر بھی کرنا نہیں ہے شروع ان کر کا دیا. اعتماد. تو فوج کے لیے ایف آئی اے پر بھی اعتماد نہیں ہے. آج کافی بیانات آئے ہیں ان کے. تو نہ نیب پہ ان کا اعتبار ہے، نہ ایف آئی اے پہ ان کا اعتبار ہے، نہ عدلیہ پہ ہے ان پہ. تو میں اس پہ رائے جانوں گی. احمد صغیر صاحب آپ نے گفتگو سنی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کس قسم کی جو ہے وہ باتیں، اور جو میں نے بتایا کہ روس کا جو وہ اس لیے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ 20% کم میں جو ہے وہ گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ، اور 20% کم میں پیٹرول اور ڈیزل امپورٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور امریکہ نے سازش کر دی اور بھی سارے معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں. پھر دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب کسی بھی ملک کا کوئی بھی سربراہ جاتا ہے دوسرے ملک میں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ تو 2 انڈیویجولز کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے. وہ ایگریمنٹ ہمیشہ ریاست اور ریاستوں کے درمیان ہوتا ہے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ چل رہے ہوتے ہیں معاملات. سو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ کر کے آئے اور اگلی گورنمنٹ میں آ کے میاں شہباز شریف صاحب نے آ کے ختم کر دیا کہ نہیں ہم نے ان کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے. ایسا تو ہے نہیں. لہٰذا ابھی بیگ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پوچھا، تو یقیناً انہوں نے پوچھا ہوگا، اور مجھے پتا ہے کہ بڑے ذمہ دار ہیں بیگ صاحب، اور ان کا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اگر شہباز شریف صاحب نے کہی ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک صاحب جو ہیں، جو خان صاحب، جو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے جھوٹ اور بول چکے ہیں، جس کی طرف آپ بھی اپنے پورے پروگرام میں آپ نے بار بار جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. مجھے بتائیں کہ جس ریاست مدینہ کی یہ بات کرتے ہیں، یا جس اسلامک آئیڈیالوجی کی یہ بات کرتے ہیں، یا یہ جس نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کی یہ بات کرتے ہیں، کیا وہ ہمیں ان کی حکومت میں کہیں نظر آیا، اس کا شائبہ نظر آیا؟
انہوں نے تو لوگوں کو بیساکھیوں پہ لے آئے تھے. یہ تو لوگوں کو جو ہے وہ یہ جگہ جگہ پہ انہوں نے کھانے کے وہ بنا دیے تھے, ان کو جو ہے وہ بالکل بھیک منگا بنا رہے تھے, بجائے اس کے کہ لوگوں کو ان کے پاؤں مضبوط کیے جاتے, ان کی جو میکرو لیول پہ جا کے جو ہے اور پھر مائکرو لیول دونوں پہ جو ہے جا کے کوئی منصوبہ بندی کی جاتی, کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کی جاتی ملک کے اندر. انہوں نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے تو انڈسٹری تباہ کر دی, انہوں نے تو جو ہے وہ یہاں پہ جو جو 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے تھے, سستے گھر تھے, گھر بنانے تھے, کچھ بھی نہیں کیا, کوئی ایک چیز بھی جو ہے وہ بالکل جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو کنٹینر پہ سمجھتے رہے, یہ اپنے آپ کو ہی ڈیمانڈز کیا کرتے تھے, خود ہی اپنی ڈیمانڈز کا جواب دیا کرتے تھے. یہ تو اپنے وہ جو ایک موڈ ہوتا ہے نا, یہ اپوزیشن موڈ سے اپنے آپ کو نکال ہی نہیں سکے اس طرح سے. میں بتاؤں بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ اسلام آباد میں ہوں, ہم لوگ ملتے تھے یہاں پہ, ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ, ان کو یقین تھا کہ شاہد خان جو ہے وہ نجات دہندہ ہے اور شاہد خان جو ہے وہ آگے پتہ نہیں کیا تبدیلی لے آئے گا جس تبدیلی کی یہ بات کرتے ہیں. لیکن وہ تبدیلی نظر نہیں آئی. نظر کیا آیا ہے, آپ کا ملک فارن ریمیٹنس پہ چل رہا تھا. بیگ صاحب اس بات کو سیکنڈ کریں گے, آپ ان سے ضرور پوچھ سکتی ہیں کہ کیا ہمارے ہاں FDI آئی تو نہیں آئی, کیا ہم نے جو ہے بہت سارے ملکوں کے ساتھ جو معاملات اس سے پہلی حکومتوں نے کیے ہوئے تھے کیا انہوں نے اس کو جاری رکھا؟ تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو روکا بلکہ اس کے اوپر جو ہے یہ چائنا گئے تو چائنا میں جا کے انہوں نے کرپشن کی باتیں شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ فی الحال تو ہم آپ کو جو دینا ہے وہ تو روکتے ہیں, پہلے تو ہم ذرا اپنے یہاں اپنی کرپشن کو, مطلب کہ ایک ملک جہاں پہ کرپشن پہ پھانسی دی جاتی ہے اب وہاں پہ کھڑے ہو کے کرپشن پہ بھاشن دے رہے ہیں. تو چائنا جو ہے وہ وہاں پہ افینڈ ہوا. چائنا نے جو ہے وہ ان کے آپ دیکھیں کہ کس طرح کے جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ حالات شروع کر دیے. لہٰذا ان سارے معاملات کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے چیلنجز ہیں اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کے لیے اور موجودہ گورنمنٹ کے لیے, اور ان کو ان چیلنجز کا سامنا بھی کرنا ہے, اس سے نکالنا بھی ہے, اور پھر آگے وے فارورڈ بھی کوئی جو ہے وہ لے کے چلنا ہے ملک کو. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, ٹائم بھی کوئی نہیں ہے, دن بھی ان کے پاس تھوڑے ہیں. اچھا احمد صاحب, میں آپ قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, میں ایک بریک لے لوں. ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ یہیں سے شروع کریں گے کہ کتنے چیلنجز کا سامنا ہے اور یہ گورنمنٹ کس طریقے سے کوپ اپ کر سکتی ہے, موجودہ گورنمنٹ, اور الیکشن کب ہوں گے آگے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جی, بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے احمد صغیر صاحب سے. صغیر صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں. ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کرنٹ گورنمنٹ کو ابھی اتنے سارے چیلنجز کا سامنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ایک طرف ڈیمانڈ یہ آ رہی ہے PTI کی جانب سے کہ فوری الیکشن کیے جائیں. تو یہ کیسے پاسبل آپ کو نظر آتا ہے فوری الیکشن جو ہے؟ احمد صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی, مجھے آ رہی ہے آواز. جی, آ رہی ہے. میں فوری الیکشن کا پوچھ رہی تھی, اور میں یہ پوچھ رہی تھی جو آپ گفتگو کر رہے تھے کہ ابھی کرنٹ گورنمنٹ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. جی, میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہلو, میری آواز جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. اوکے. اچھا دیکھیں, سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور انہوں نے پوچھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ کب تک آپ الیکشن کروا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں, الیکشن اگر تو ہم نئے جو پروسیجرز انہوں نے بنائے ہیں جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز والا, اگر اس پہ جاتے ہیں تو پھر تو ان کو بہت لمبا عرصہ درکار ہے. اور اگر آپ پرانے پروسیجرز پہ جاتے ہیں تو بھی آپ کو پتہ ہے اس کی پرنٹنگ ہوتی ہے, اس کے لیے باکسز بنتے ہیں, پھر اس کے لیے نادرا کو ایکٹیو کیا جاتا ہے. کرتے کراتے انہوں نے جو ٹائم دیا تھا وہ منیمم 6 سے 7 مہینے اور 8 مہینے کا ٹائم دیا تھا. لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ 6 سے 8 مہینے تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائے, اس لیے کہ الیکشن کمیشن کو ریئیکشن ٹائم چاہیے, اور انہوں نے تیاری کرنی ہوتی ہے, پریپریشن کرنی ہوتی ہے. ایک دن میں نہیں ہو سکتا, یہ کوئی ایک کانسٹیچوئنسی کا نہیں, پورے پاکستان کے الیکشن کا معاملہ ہے. لہٰذا آپ کو ٹیکنیکلٹیز کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے, اور اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے آپ نے فیصلہ لینا ہے. آگے آ جائیں دوسری بات کی طرف. میں اس سے پہلے جو بات کر رہا تھا آپ کے اس پہ جانے سے پہلے, بریک پہ جانے سے پہلے, دیکھیں ریاست مدینہ کی یہ بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ کے اندر تو جو ہے مطلب کہ وہاں پہ تو آپ مطلب میرے نبی نے تو معافی تھی وہاں پہ ریاست مدینہ کے اندر. ریاست مدینہ میں سود حرام تھا. ریاست مدینہ کے اندر جو ہے ہندا جیسی عورت کو بھی میرے نبی نے کہا تھا کہ جاؤ ہندا, تمہیں جو ہے تم سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ, ایسا نہ ہو کہ میرا ہاشمی خون جو ہے وہ جوش مارے. ریاست مدینہ کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایکویلٹی تھی,
اس کے اندر تو کھڑے ہو کے ایک شخص نے پوچھا حضرت عمر سے, انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس کپڑا؟ کیا آپ آج اس گورنمنٹ سے سوال کر سکتے تھے جو پچھلی گورنمنٹ گزری ہے خان صاحب کی جو ہے, وہاں پہ تو سوال کرنے پہ پابندی تھی, وہاں پہ تو جو ہے وہ جو اپنے لوگ تھے صرف ان کو نوازا جا رہا تھا, وہاں پہ تو خاص قسم کا ایک گروپ تھا جو ان کے ارد گرد جو ہے وہ نظر آتا تھا, وہاں پہ انہوں نے اپنے لوگوں سے منہ موڑ لیا تھا. علیم خان جیسا بندہ جس نے ان کے اوپر اتنا خرچ کیا, جہانگیر ترین جیسا بندہ جس نے پارٹی کے لیے جو ان کی حکومت بنانے والا وہ بندہ تھا, اس کو اٹھا کے انہوں نے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا تھا. لہٰذا یہاں پہ یہ تو انہوں نے یوز کیا ہے اس نام کو, اس مقدس نام کو استعمال کر کے انہوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی سیاست کا جو پہیہ ہے اس کو چلایا تھا. اب اس گورنمنٹ کے لیے, اس گورنمنٹ کو انہوں نے سوائے چیلنجز کے کچھ نہیں دیا, اور میں بتاؤں بڑا حوصلہ ہے شاید میاں شہباز شریف صاحب کا کہ اس نے اس بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کی جو ہے وہ باغ ڈور سنبھال لی ہے. اور مجھے پتا ہے ہم نے ان کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ بارشوں میں ہم نے ان کو گھومتے دیکھا ہے, ہم نے ان کے کام کو دیکھا ہوا ہے, نہ یہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں, اور ان سے تنگ ہوتے ہیں, بیوروکریسی تنگ ہو جاتی ہے. اور ابھی اسلام آباد میں ہوں میں, مجھے پتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی لوگ تنگ ہیں ان سے, جس طرح سے جو ہے یہ لوگوں کو کھینچ رہے ہیں, کیونکہ یہ تو رزلٹ اورینٹڈ کام کرتے ہیں کہ مجھے رزلٹ چاہیے, آپ کیسے کریں گے مجھے نہیں پتا, بس مجھے رزلٹ چاہیے. اور جب رزلٹ دینے کی باری آتی ہے تو پاکستان میں آپ کو پتا لوگ کام کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ موت ہے یہاں پہ. لہٰذا چیلنجز تو ہیں, اور یہ چیلنجز جو ہے وہ الٹیمیٹلی اتنے کم وقت میں جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ اس کو کوپ کر سکیں گے, اس کو کم کر سکیں گے یا اس کے اوپر قابو پا سکیں گے. مطلب ٹائم ریکوائرڈ ہے ابھی کرنٹ گورنمنٹ کو تھوڑے سے پاکستان کے معاشی حالات اسٹیبلش کرنے کے لیے, ان کو تھوڑے رواں کرنے کے لیے, اور الیکشن کمیشن کو بھی ٹائم چاہیے الیکشن کروانے کے لیے. میں رانا گلزار صاحب کی طرف آؤں گی. رانا گلزار صاحب, ابھی بریک میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں منگوا رہی تھی کہ ابھی جو تازہ ترین انہوں نے بیان جاری کیا ہے عمران خان صاحب نے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف کی قومی اسمبلی میں جو آج انہوں نے تقریر کی ہے تو کل جلسے میں اس کا وہ جواب دیں گے, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں 20 تاریخ کو کال دوں گا کہ اسلام آباد جو ہے وہ کب آنا ہے. تو اس اور ایک اور چیز بھی انہوں نے بات کی اس میں کہ انہوں نے کہا کہ کرپٹ, بزدل اور میر جعفر, میر صادق حکمران جو ہیں وہ نامنظور ہیں. اس طرح کی گفتگو دوبارہ دیکھنے میں, یہ بھی تھوڑی دیر پہلے کی یہ ان کی گفتگو ہے. 20 تاریخ کی کال دیں گے, پھر لوگوں کو بلائیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر 126 دن کا دھرنا نظر آ رہا ہے آپ کو, یا اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگوں کو اس گرمی کے حالت میں عوام جو کہ پہلے سے ہی اتنی پریشان ہے اس کو بلا کے مزید پریشان کریں گے؟ دیکھیں جی, میری رائے تو یہ ہے کہ خان صاحب بالکل آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا. سب سے پہلے تو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں, نیورو سرجن کو دکھائیں, کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ آپ کا علاج بہتر ہو سکے, اور آپ کا دماغ جو خراب ہوا ہے, جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے خراب کیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان کی کسی بات کا کان نہ دھریں, اور وہ بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور انتظار کریں کہ 3.5 سال جب خان صاحب نے جو کارکردگی کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آئندہ جو بھی ٹائم بچتا ہے, 1 سال یا جو بھی ٹائم بچتا ہے, اس میں موجودہ گورنمنٹ کی بھی کارکردگی دیکھیں, اور پھر اس کے بعد آپ اپنی صحیح طریقے سے حق رائے دہی کا استعمال کریں. آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیجئے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بھائی دیکھیے, بات تو یہ ہے کہ کارکردگی سے پتہ چل جائے گا نا, کہ اگر خان صاحب کی کارکردگی بہت اچھی تھی تو 3.5 سال میں پتہ چل جائے گا, اور موجودہ گورنمنٹ فیل ہو جائے گی تو خدا. لیکن موجودہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ گڈ گورننس پہ توجہ دیں اور انتقامی کارروائی نہ کریں, اور زیادہ تر عوامی مسائل اور حلقوں پر عوام سے رابطہ کریں. ان کے جتنے ایم پی ایم این ایز ہیں وہ عوام سے رابطہ رکھیں اور عوام سے ملنے کی کوشش کریں. میری یہ گزارش ہے, انتقامی کارروائی نہ کی جائے. خان صاحب جو کہہ رہے ہیں, میں نہیں مطلب میری تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا ان کا مقصد کیا ہے. یہ ایک طرف پاکستان کی تعمیر کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف اداروں کو لڑانے کی بات کر رہے, عوام کو اور اداروں کو آپس میں لڑانے کی بات کرتے ہیں. یعنی کہ پاکستان کی اگر یہ وزیر اعظم نہیں ہیں تو یہ کسی ادارے کو نہیں مانتے, یہ سب کچھ نہیں مانتے. ایسا نہ کریں خان صاحب, مہربانی کریں. آپ یہ پاکستان ہوگا تو آپ وزیر اعظم
ہوں گے. جب یہ پاکستان نہیں ہوگا تو آپ وزیر اعظم کہاں سے ہوں گے؟ میں بیگ صاحب سے بھی رائے لے لوں. بیگ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ پڑھ کر کے ابھی تازہ ترین جو انہوں نے گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے پھر دوبارہ سے وہی بات کی میر جعفر میر صادق والی ملک کو لوٹنے والی بات, اور انہوں نے کہا 20 تاریخ کو بتاؤں گا کہ اسلام آباد جو ہے وہ دھرنے کی کال کا جو لانگ مارچ ہے وہ کیا ہوگا. تو کیا پھر آگے وہ 126 دن والا دھرنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بیگ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے بیگ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر نہیں ہے. احمد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آ رہی. جی احمد صاحب, ابھی میں نے جیسے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف کی جو آج اسمبلی میں گفتگو ہے اس کا جواب میں دوں گا کل جلسے میں, اور میں 20 تاریخ کو یہ بتاؤں گا کہ اسلام آباد کی جو لانگ مارچ ہے اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں عمران خان ایک کیفیت کا نام ہے اور اس کیفیت میں وہ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں, وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں, کسی کو بھی للکار سکتے ہیں. کبھی وہ چوہے بولتے ہیں, کبھی وہ بندر بولتے ہیں, کبھی وہ میر جعفر میر صادق بولتے ہیں, کبھی وہ کچھ بولتے ہیں, کبھی کچھ بولتے ہیں. وہ ایک کیفیت ہے اور ان پہ جب بھی اس طرح کی کیفیت آتی ہے وہ کچھ نہ کچھ کہہ جاتے ہیں. سو ان کے کہنے کو آپ سیریس نہ لیں. سو کچھ نہیں ہونا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی باتوں سے. نہیں احمد صاحب آپ کی بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے, ہم سیریس نہیں لیں گے, ہم جرنلسٹ نہیں لیں گے, پولیٹیشین نہیں لیں گے, آپ جیسے سینئر لوگ وہ سیریس نہیں لیں گے, لیکن وہ بیچاری عوام جو اتنی دوپہر میں جو بمشکل 2 وقت کی روٹی کھاتی ہے وہ ان کے جلسوں میں جاتی ہے اور جب یہ سنتی ہے کہ جی ہمیں جانا ہے اسلام آباد, چاہے وہ ایک بریانی کے لیے جائیں, ایک نان کے لیے جائیں, کسی چیز کے لیے بھی جائیں گے تو نا اگر اداروں میں تصادم ہو جائے گا وہاں پہ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی سچویشن ہو جاتی ہے تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان تو عوام کا ہی ہے. دیکھیں منیبہ بات یہ ہے کہ لوگ, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کے فینس ہیں, وہ فینس آ بھی جائیں گے لیکن وہ فینس سارے ممی ڈیڈی فینس ہیں, وہ لڑنے وڑنے والے فینس کوئی نہیں ہے. ان کو جب بھی دبکا ماریں گے بھاگ جاتے ہیں وہ. سو ان کے پاس اسٹریٹ پاور اگر ہوتی تو آپ کو یاد ہے جب جن 126 دن کے دھرنوں کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں ان کے ایک کزن بھی تھے اور وہ کزن جو ہے طاہر القادری صاحب تھے اور ان کے پاس وہ لوگ تھے جن جو اسٹریٹ پاور جو لڑنے والی پاور تھی وہ ان کے پاس تھی. ان کے پاس اس وقت بھی نہیں تھی. سو ان کے پاس آج بھی اسٹریٹ پاور نہیں ہے. وہ لڑنے ورنے والی وہ پاور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے یا نون لیگ کے پاس ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, یا وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی ہے, اور وہ کہیں کہیں جو ہے وہ کچھ اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر, کچھ بین ہیں, کچھ ادروائز ان کے پاس بھی تھوڑی تھوڑی پاورز ہیں. لیکن خان صاحب کے پاس وہ بڑی پاور نہیں ہے. ان کے پاس جو ساری کی ساری پاور ہے وہ سوشل میڈیا کی پاور ہے. وہ ہر وقت ممی ڈیڈی بچے ہیں, وہ بیٹھے رہتے ہیں اس کے اوپر چیزیں بناتے رہتے ہیں, پوسٹیں بناتے رہتے ہیں, پھینکتے رہتے ہیں, اور ایک طوفان ہے بدتمیزی کا جو سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتا ہے. لیکن آن گراؤنڈ وہ لوگ جو ہیں وہ آ کے لڑنے والے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ میرے ملک کو کوئی نقصان ہو جائے. ان کو دبکا ماریں گے, نکل جائیں گے, بھاگ جائیں گے. آپ کو یاد ہے بیگ صاحب سے بھی انہوں نے کہا تھا, میں بیگ صاحب سے بھی رائے لے لوں, 2 منٹ ہیں بالکل ختم ہونے والے. بیگ صاحب آپ کیا کہیں گے, یہ 20 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ یہ کال دیں گے اور اسلام آباد جائیں گے, اسلام آباد جا کے کریں گے کیا؟ یہ گندا گیم کھیلنے جا رہے ہیں اور یہ اتنا روتلس آدمی ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ شہادتیں وہاں پہ ہوں, کچھ لوگ مارے جائیں, کیونکہ انہوں نے سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے 2 حصوں کے اندر, اور یہ حالت کر دی ہے کہ پاکستان کی سیاست کبھی ایسے نہیں تھی. ایک گھر کے نیچے مختلف سیاسی لوگ ہوا کرتے تھے مختلف جماعتوں سے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انہوں نے اتنی تفریق پیدا کر دی ہے کہ میں صرف صحیح راستے پہ ہوں اور باقی سب چور جو ہیں وہ چکے ہیں. تو مجھے جو ڈر لگ رہا ہے وہ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اگر لوگوں کو لے کے آتے ہیں, ہم یہ کام نہیں کہہ رہے کہ 2 کروڑ ہوں گے, 1 کروڑ ہوگا, 20 لاکھ ہوں گے, 10 لاکھ ہوں گے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, مگر ان کے شیخ رشید صاحب نے پہلے کہا ہے کہ یہ خونی تصادم بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے, اور اگر ایسا ہوا تو خدا نہ خواستہ تو میرے خیال سے ملک کا بہت نقصان پہنچے گا. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ثناء اللہ صاحب بڑی کیٹیگری ایک چیز کہہ چکے ہیں کہ بہت سختی سے لوگوں کو نمٹا جائے گا. پنجاب میں کیونکہ اس وقت نون کی حکومت ہے, وہاں پہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا لوگوں کو لے کے آنا. صرف ان کے پاس جو ہے وہ موجود ہے کے پی کے ہے,
اور KP کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ بھی کچھ چینجز آ رہی ہیں. یہ جن کے اوپر وہاں پہ بینک کیے ہوئے بیٹھے ہیں, جن کے اوپر تکیہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں, 2-4 دن میں آپ کو خبر سننے کو ملے گی KP سے کہ ان کا بھی وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگوں کو لانے کا یہ خواب دیکھ رہے ہیں وہ ان کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ. میں اپنے تمام مہمانوں کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پروگرام میں شرکت کی اور کافی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس وقت ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی اپیل ہے, اگر سن رہے ہیں سیاستدان اور باتیں, ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ آپ عدلیہ کا بھی احترام کریں, آئین پاکستان کا بھی احترام کریں, اپنے اداروں کا احترام کریں, پاک فوج کا احترام کریں, کیونکہ پاکستان کی سلامتی انہی سب اداروں سے ہے. تو برائے مہربانی ان پہ کرٹیسزم کرنا کم کریں, سیاست کریں, سیاست آپ کا حق ہے, اظہار رائے کی آزادی ہے آپ کو. اسی کے ساتھ منیبہ گل اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات, حالت حاضرہ پر تبصروں, تجزیوں, خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن رضا سیفی کے ساتھ.